रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम व खातमिन नबिय्यीन। क़ाल अल्लाहु तआला व क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु इमादुद्दीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि नमाज दीन का सुकून है, नमाज दीन का सुकून है। दूसरे मौके पर फरमाया कि नमाज मोमिनीन की मेराज है। कुरान पाक ने फरमाया कि नमाज वो चीज है कि जो मुनकरात और फवाहिशात से रोकती है। कैसे रोकती है? अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि मैंने देखा कि ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक चादर थी, कमली थी, काले रंग की वो चादर थी, पशम। मौला हसन आते हैं, आका अपनी चादर में उन्हें बिठा लेते हैं, छुपा लेते हैं। कुछ देर के बाद मौला हुसैन आते हैं, उन्हें बिठा लेते हैं। फिर कुछ वक्फे के बाद सैयदा फातिमातुन निसा वो तशरीफ लाती हैं, आप उन्हें बिठा लेते हैं। फिर कुछ वक्फे के बाद मौला अली आते हैं, आप उन्हें बिठा लेते हैं। फिर सबके ऊपर कंबली को अच्छे तरीके से डाल के लपेट लेते हैं और फिर कहते हैं कि या अल्लाह, ये है मेरे अहले बैत, ये है मेरे अहले बैत। एक अम्मा हुजूर है, वो भी चाहती थी कि मुझे भी इस कमली में जगह मिल जाए, गरीब आदमी हूँ। आका फरमाते हैं कि नहीं, तुम्हारा जो मुकाम है वही बेहतर है। तुम्हारे लिए यही बड़ा शर्फ का मुकाम है कि तुम मेरी बीवी हो, तुम मोमिनों की माँ भी हो, लेकिन इस चादर में सिर्फ इनको रहने दे दो। फिर आयत उतरती है कि अल्लाह पाक तो ये चाहता है कि ए अहले बैत, तुमसे हर किस्म की गंदगी और खराबी को दूर कर दे। इनके मुताबिक फरमाया, हर किस्म की खराबी को दूर कर दे। और ये अल्लाह का इरादा है, अल्लाह की चाहत है, और अल्लाह अपनी चाहत के ऊपर अमल जब करता है उसे कोई रोक ही नहीं सकता। कुरान में कहा कि नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। अल्लाह अहले बैत से हर किस्म की फसाद जो उनके करैक्टर में कोई साबित करना चाहे बदबख्त, उन सब से अल्लाह ने पाक कर दिया उनको। तो उन सब से अल्लाह ने पाक कर दिया कि मैं चाहता हूं इनको पाक करना। वो जब चाहता है तो हो जाता है, उसे देर नहीं लगती है, उसने तो पाक कर दिया। अब उसके खुलिया बताया कि ये जो पाक, ये मैंने तो कर दिया अपने इरादे के साथ, अपनी हिकमत के साथ, अपने अमर के साथ अहले बैत को पाक कर दिया। बाकी लोग अगर पाक होना चाहते हैं वो क्या करें कि वो नमाज का एहतमाम करें, नमाज उनमें से बुराइयों को और फसाद को और शर को निकाल देगी। मौला हुसैन ने क्या किया? पाक तो वो पहले ही थे, अल्लाह के फरमान के मुताबिक, कुरान की आयत तत्हीर के मुताबिक वो अहले बैत में से है, पाक तो वो पहले ही हो गए थे। लेकिन पाकीज़गी का कुरानिक नमूना जो था कि नमाज पाक करती है, वो सजदा करके दिखाया करबला पे। करबला
حسین. یہ حدیث مبارکہ ہم بے شمار دفعہ سنتے ہیں کہ الحسین منی وانا انا من الحسین. اس کا موقع کیا تھا؟ یہ فرمان ذیشان کس موقع پہ آقا کی زبان مبارک سے نکلا تھا؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ پاک سے نکلتے ہیں کسی کام سے گلی میں جانے کے لیے. اپنے کسی کام سے، اپنے گھر سے، اپنے حجرہ پاک سے نکلتے ہیں اور گلی میں جا رہے ہیں. گلی کو کراس کرنا ہے. آگے بچے کھیل رہے ہیں، ان میں مولا حسین بھی کھیل رہے ہیں. تو اب گلی ہے، گلی کے ایک طرف سے آقا آ رہے ہیں، آگے بچے کھیل رہے ہیں جن میں مولا حسین بھی کھیل رہے ہیں. تو اب مولا حسین راستہ دینا چاہتے ہیں، ہے تو بچے لیکن نانا کو راستہ دینا چاہتے ہیں. جب ادھر ہوتے ہیں آپ بھی ادھر ہو جاتے ہیں، گلی میں آپ بھی ادھر وہ ہٹ کے بچنے کے لیے کہ کہیں مجھے گھر نہ لے جائیں، تو پھر ادھر ہوتے ہیں. آپ اس گلی کے دوسرے راستے پہ ہو جاتے ہیں. تاجدار کائنات اس طرح اس کے ساتھ گلی میں کھیلتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ ہاں پکڑ لیا. بچے تھے نا، ادھر سے ادھر دوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ادھر آپ آ جاتے ہیں، ادھر بھاگ کے جاتے ہیں، ادھر آ جاتے ہیں. اس طرح ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور پھر ان کے ہاتھوں سے پکڑ لیا. پکڑ کے پھر انہیں کہا کہ جو ہے نا کہ حسین چڑھتا چلا جا، چڑھتا چلا جا. وہی شخصیتیں ہیں. یا تو حسین کا بابا ہے جو تاجدار کائنات کے کندھوں پہ سوار ہوا اور بتوں کو توڑا. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. کعبہ کے پتھروں کو گرایا. مولا علی کو کہا کہ میرے کندھوں پہ چڑھ جا، تو انہیں چڑھائے. یا مولا علی کی یہ اولاد تھی کہ انہیں پکڑا کھیل میں، پکڑا، پکڑ کے اپنے پاؤں رکھے، پاؤں کے اوپر ایسے ان کے پاؤں رکھے اور ہاتھ پکڑ لیے مولا حسین کے اور ایسے ایسا ایسا کھینچتے جا رہے ہیں اور چڑھتے جا رہے ہیں. جب یہاں تک آ گئے تو پھر ایسے ٹیڑھے ہو گئے. ٹیڑھے ہو کے جب یہاں تک آئے اور پھر بازوؤں کو ایسے پکڑا، کھینچ کے دونوں ہونٹوں کو چوم لیا اور چوم کے کہا الحسین منی وانا من الحسین. اس وقت فرمایا کہ اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت کر. اللہ تو کہتے ہی ہے کہ اے بندے تو ایسا کر، میرے لیے ایسا کر. بندے کو اللہ تو کہتا ہے نا یہ کر، یہ کر، یہ کر، یہ کر، یہ کر. کتنے احکام دیتا ہے اللہ، ہے نا، سب کو حکم دے سکتا ہے. یہ حسین ایسا ہے کہ رسول کائنات کے ذہن مبارک سے نکلا کہ اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو اس سے محبت کر، اور جو اس سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ، اور جو میرے حسین سے پیار رکھے تو اس سے بھی پیار کر. کبھی اس حسین کو اپنے علیحدہ مختلف روایات ساری کی ساری درست. کبھی مولا حسین کو اپنے پیٹھ پہ سوار کیا، کبھی پیٹھ پہ سوار کیا، کبھی گود میں بٹھایا اور کبھی کندھے پہ بٹھایا. تینوں طریقوں سے، ہر طریقے سے. کبھی مولا حسن کو بٹھایا پیٹھ پہ، کبھی ان دونوں کو بٹھایا پیٹھ پہ ایک ہی دفعہ کے اندر، اور پھر ایسے چلتے تھے اور پھر گردن موڑ کے کہتے تھے ایسے اوپر دیکھ کے حسین تمہارا اونٹ کتنا اچھا ہے، تمہارا اونٹ کتنا اچھا ہے. اور وہ واقعہ تو سنا ہوگا کہ جس وقت سجدے کو لمبا کر دیا تھا. اس میں ایک بات ہے، واقعہ تو وہی ہے جو آپ سن چکے ہیں کتابوں میں بھی. اس کی خاص بات آگے بتانا چاہتا ہوں. یہ دونوں
دونوں صاحبزادے اس وقت جو ہے نا آپ کی پیٹھ مبارک پہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک کا بھی ذکر آتا ہے, الگ الگ واقعات ہیں. اس پیٹھ پہ بیٹھے ہوئے صحابہ کو جب دیر ہو گئی سر رکھے سجدے میں, تو انہوں نے کنکھیوں سے دیکھا ایسے ایسے کر کے کہ کیا ماجرا ہے, کہ آقا را ٹھیک تو ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ حسنین کریمین آپ کی پشت مبارک پہ سوار ہیں. نماز پڑھتے ہوئے صحابہ نے یہ چاہا کہ شہزادوں کو اتار دیا جائے, شہزادوں کو آقا کی پشت مبارک سے اتار لیا جائے. وہ بڑھتے ہیں, ہاتھ آگے کرتے ہیں ہٹانے کے لیے. تاجدار کائنات انہیں دیکھتے ہیں کہ یہ اتارنا چاہتے ہیں. آپ سجدے سے ایسے نگاہ گھما کے انہیں دیکھتے ہیں, جو ہاتھ آنے والے ہیں ان کو روکنے کے لیے, اتارنے کے لیے آپ ان کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں, مت روکو, مت اٹھاؤ انہیں میری پیٹھ سے. یہ نماز ہو رہی ہے. جو پیٹھ سے اتارنا چاہتے ہیں تو نماز ان کی ٹوٹی ہے, اور جن کی پیٹھ پہ بیٹھے ہیں نہ نماز ان کی ٹوٹی ہے. وہ ہاتھ سے اشارہ کر رہے ہیں کہ انہیں نہ اتارو. یہ گھر ایسا ہے کہ ان کی ہی محبت ساری کی ساری, یہ نماز ہی یہ ہے. تو ان کی محبت میں صحابہ کر رہے تھے تو نماز قائم تھی. حسین کی محبت میں جو کچھ محمد رسول اللہ کر رہے تھے وہ بھی نماز تھی. یہ سارا کا سارا نماز. اتنے محبت کا سلسلہ چلتے چلاتے آخر ایسا موقع کیا آیا کہ دنیا والے یزیدی آپ کو شہید کرنے کے درپے ہو گئے. کوئی تو بات بنی ہوگی نا, کوئی تو حقیقت ان لوگوں کے سمجھ میں آئی ہوگی جو اس چیز کے اوپر تیار ہوئے کہ مولا حسین کو شہید کر دیا جائے. کوئی تو بات ہوگی نا. وہ بات کیا, اسے سمجھنا ہے. بس یہ تھوڑے سے دو لفظوں میں بتا دو. یہ سمجھنا ہے کہ ایسے حالات ہو کیوں جاتے ہیں. ان حالات کا شکار صرف مولا حسین ہی نہیں ہوئے, مولا علی بھی ہوئے ان حالات کا شکار. اتنے تنگ ہوئے کہ دعا مانگی ان کوفیوں سے, بدبختوں سے, کہ یا اللہ میں ان کو سمجھا کے میں تھک گیا, ان کو سمجھا کے میں تھک گیا, اور میری تقریریں سن کے یہ تھک گئے, میری تقریریں سن کے یہ تھک گئے. یا اللہ جو مجھ سے اچھے ہیں تیری بارگاہ میں پہنچ چکے, جو مجھ سے اچھے, مولا علی فرما رہے ہیں, جو مجھ سے اچھے ہیں تیری بارگاہ میں پہنچ چکے, مجھے ان سے ملا دے, ان اچھوں سے ملا دے. اور یہ جتنے شریر ہیں ان کے اوپر اپنے شریروں میں سے شریر کو بھیج دے, شریروں میں سے پورے ان سے بد شریر کو بھیج دے. یہ مولا علی کی حالت ہو گئی تھی. ان کی 1.5 لاکھ کا لشکر کوفہ والوں کا موجود تھا, 1,40,000 کا مویش کا لشکر ان کے پاس موجود. حالت ان کی کیا تھی کہ جب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے لشکر بھیجا, ایک دستہ اس کی ڈیوٹی لگائی تھی دہشت گردی کی, کہ حضرت علی کے ایریے کے اندر دہشت گردی کرتا چلا جائے, قتل و غارت کرتا چلا جائے, بدامنی پیدا کرتا چلا جائے. تو مولا علی کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے ایک علاقے میں وہاں کا جو حاکم بنایا ہوا تھا اس حاکم کو قتل کر دیا ان ٹولی نے, جو چند 100 کے اوپر مشتمل تھی. فوج 1.5 لاکھ کی ہے مولا علی کے پاس. چند 150 کی جتھے نے وہ فساد مچاتے پھر رہے تھے, تو ان کے پاس آئے. آپ وہاں پہ پہنچے کہ آپ کا مقرر کردہ جو
شہر کا حاکم تھا, اسے بھی قتل کر دیا گیا. پوچھا کیسے ہوا؟ کہا جی ہمیں تو حضرت امیر معاویہ کے لشکر سے ڈر لگتا تھا, پر تمہیں کہا تھا ان کا پہلے مقابلہ کرو. تو ان کی حالت یہ تھی کہ جب انہیں مقابلے کا کہا جاتا, اگر موسم گرمی کا ہوتا تو اعتراض کرتے تھے کہ یا امیر المومنین جب ٹھنڈا موسم آئے گا پھر لڑائی کریں گے. آپ خاموش ہو جاتے تھے, کیونکہ کمانڈر تو کمانڈ ہی کر سکتا ہے نا, اور آگے بھیڑیں ہو بیٹھی ہوئی, وہ کیا کرے گا؟ اچھا بھی ٹھیک ہے, چلو ٹھنڈا موسم آ جائے گا پھر لڑائی کریں گے. تو جب سردی کا موسم آ جاتا تھا, ٹھنڈا موسم آ جاتا تھا, فرماتے تھے چلو اب لڑائی کے لیے تیاری کی جائے. تو کہتے کہ جی ٹھنڈ بہت ہو گئی ہے, گرمیوں کو آنے دو. نہ یہ سردیوں کو لڑتے تھے یہ کوفی, نہ یہ گرمیوں کو لڑتے تھے. یہ صرف اور صرف جو ہے نا ٹالتے تھے. جب بھی یہ صورتحال پیدا ہو جائے کہ رعایا عوام اپنے امیر کا کہنا نہ مانے, مصلحت کا شکار ہونے لگ جائے, پھر اس کے بعد وہ قوم صرف بزدل اور منافق ہو کے رہ جاتی ہے. پھر اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہی امیروں کو قتل کرا دیتی ہے, شہید کرا دیتی ہے, اور مکر و فریب اور فساد پھیلتا ہے. یہی سارے کا سارا مولا حسین کے ساتھ ہوا. 9 محرم الحرام رات کو انہیں مہلت مل جاتی ہے. ایک خیمہ لگا ہوا ہے دور. اب میں تھوڑی سی وہ جھلک دکھاتا ہوں کہ حالت کیا تھی ان کی, کوفیوں کی, کوفی لا یوفی, کوفی بد عہد, ان کی حالت کیا تھی. ایک خیمہ دور لگا ہوا تھا. آپ نے اپنے اصحاب, مولا حسین نے اپنے جو اصحاب تھے, اس کے جو اپنے انصار تھے بہتر, ان میں سے پوچھا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ یہ کس کا خیمہ ہے. جا کے انہوں نے پتہ کیا کہ فلاں شخص کا خیمہ ہے. آ کے بتایا. وہ جو شخص کا نام پتہ نہیں عبید اللہ تھا, البتہ اس کے باپ کا نام بھی حر تھا, لیکن یہ وہ حر نہیں تھا جو جس کو مولا علی نے, مولا حسین نے جسے بشارت دی تھی. وہ حر نہیں, یہ کسی اور حر کا بیٹا تھا, ابن حر, یہ جو بندہ تھا جس نے خیمہ لگا رکھا تھا. تو آپ اس بندے کو اتنا جانتے تھے کہ صرف نام کے پتہ کرنے کی دیر سے انہیں نام بتایا تو آپ اچھی طرح اس کو جان گئے تھے. پیغام بھیجا کہ اسے کہو کہ میرے خیمے میں آئے, کہ مولا حسین بلا رہے ہیں. اس کی خباثت کی حد کیا تھی, خط لکھنے والوں کے اندر وہ بھی شامل تھا. مولا حسین کو بلانے میں, اس جال میں پھنسوانے میں, کوفہ لا کے شہر مدینہ سے نکلوانے میں, وہ بھی ان میں شامل تھا. چٹھیاں لکھنے کے اندر قربان خان بنا ہوا تھا. تو جب اس کا نام بلاؤ تو اس نے کیا کیا کہ جب مولا حسین یہاں پہ اگر آ گئے, کوفہ میں اگر آ گئے, تو پھر ان کا ساتھ میں کیسے دوں گا, تلوار ان کی مدد میں تلوار کیسے نکالوں گا. یہ وہ منافقین جن کے دل تو حسین کے ساتھ تھے منافقانہ, ان کی تلوار مولا حسین کے ساتھ نہیں تھی. تلوار مخالفت میں, دلوں کے اندر کہ ہم حسینی ہیں, حسینی ہیں, یا حسین یا حسین. تو یہ تاکہ میں وہاں پہ ہوں تو کبھی شرمندگی نہ ہو جائے. مولا حسین سے آمنا سامنا ہو جائے گا نا تو شرمساری ہو جائے گی. تو یہ وہاں سے چھوڑ کے یہ خبیث یہ باہر نکل گیا. یہ میں غصے میں کیا گیا خبیث, مولا حسین نے تو اسے دعا دی تھی, ہم اس کو بدبخت کیسے کہیں جس سے مولا حسین دعا دیتے. لیکن ایک آگ سی نکلتی ہے نا, تو اس نے دور جا کے خیمہ لگا لیا. اسے نہیں پتا تھا کہ ادھر سے آئیں گے, اس راستے سے آئیں گے. تو جب ان کے پاس یہ پیغام پہنچا کہ مولا حسین تجھے بلا رہے ہیں, تو اس نے پڑھا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اس کا عام ترجمہ کیا ہے؟ کیا اللہ ہم تیرے پاس
سے ہی آئے ہیں, تیرے پاس ہی ہم نے جانا ہے. لیکن اگر کوئی ایسے موقع کے اوپر کوئی یہ کہے کہ جو ہے نا جو کسی شخص سے ملنا نہ چاہتا ہو, ملنا کسی شخص کو نہ چاہتا ہو اور اسی کے سامنے پیشی ہو جائے, تو پھر لفظ نکلتے منہ سے, اوے مارے گئے بھائی, مارے گئے بھائی, کہ یہ دیکھو تو پچھلے بجے یہاں سے یہ حاکم کنو وہ دیا کو جرا پیش پٹ کے تینے بیٹھ کے چداروں طور سے کہ تو اے نالی کی پھٹ تو نکل ونجو تاکہ اگوں پولیس والے ملاقات نہ تھی وے تے انہوں نے پولیس آوے چا قدرتی ہوں روڈ دے اوتے تے جن سامنے جرا مقاد نہیں تے بھجن دا نہیں یہ بھائی ہاتھ بلاک سنا مارے گئے بھائی ہوں پکڑی جو. تو اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ اب مارا گیا. جس چیز سے بچنا چاہتا تھا مولا حسین کی ذات کے سامنا کرنے سے, وہی تو صورتحال ہو گئی. تب میں نہیں جاتا. مولا حسین نے کہا کہ میں جاتا ہوں تیری طرف. مولا حسین وہاں پہ گئے, جا کے اس کے سامنے بیٹھے, کہا اب بول. کہ نہیں مولا حسین آپ میرے خیمے سے اٹھ کے چلے جائیں, کہیں کوئی دیکھ نہ لے کہ اس شخص کی ملاقات مولا حسین کے ساتھ ہو گئی ہے, تو کبھی میں آپ کے ساتھیوں میں نہ گنا جاؤں. لیکن میں چاہتا آپ کو میرا دل تیرے ساتھ ہے. آپ نے کہا کہ پھر ایسا کر, یہ ہے حسین, کہا ایسا کر کہ تو پھر یہاں سے اتنا دور چلا جا, یہاں سے اتنا دور چلا جا کہ میرے جو دشمن ہیں ان میں تو شامل نہ ہونا, میرے دشمنوں میں تو شامل نہ ہونا, لیکن تو میرے ساتھیوں میں بھی شامل نہیں ہو سکتا نا, کیونکہ مجھے ڈر ہے تو نیوٹرل رہنا چاہتا ہے, تو میرے ساتھیوں میں بھی شامل تو نہیں ہونا چاہتا, میرے مخالفین میں بھی شامل نہ ہو. لیکن ایک بات کر لے, اتنا دور چلا جا کہ جب وہ 10 محرم کا وقت آئے گا, یعنی ایک رات ہی گزرے گی نا, کہ یہ جو وقت آئے گا تو میرے انصار اگر پکارے کہ ہے کوئی ہمارا انصار, ہے کوئی ہمارا مددگار, تو ہماری آواز تیرے تک نہ پہنچے, کیونکہ اگر ہماری آواز تیرے تک پہنچ گئی اور تو نہ آیا, تو ہلاک ہو جائے گا, پھر برباد ہو جائے گا, کہ جو ہماری مدد نہیں کرے گا جہنم اس کے اوپر واجب ہو جائے گی. یہ وہاں کی کیفیت اور یہ حال کوفہ والوں کا یہ حال ہو چکا تھا. تو دلوں سے وہ نعرے لگاتے تھے کہ ہم ساتھ ہیں, لیکن ساتھ دینے کی جب باری آتی تو ساتھ نہیں دیتے. تو ان حالات کے تحت یہ واقعہ چلتا گیا, اور آخری اس کا مقام جو ہے وہ سیدہ زینب جس وقت آخری رات کو آپ نے سب کو بلایا اور انہیں پھر اجازت دے دی جانے کی, تو اس وقت سیدہ زینب نے وہ حالات دیکھ لیے تھے, تو وہ رونے لگیں. انہوں نے اپنے گالوں پہ تھپڑ بھی مارے, تمیز کو پھاڑنے کی کوشش بھی کی. یاد رکھو پورا مسئلہ سننا چاہیے, یہ صرف اتنے میرے لفظ جوڑتے ہیں نا, یہ کوئی ویڈیو پہ نہیں چڑھا دینا. تو یہ کیا, مولا حسین وہاں پہ آئے, پھر حلف لیا کہ بہن ابھی تو ہوا ہی کچھ نہیں ہے, تو ابھی سے اتنا گریہ زاری کر رہی ہے, اتنی تکلیف کا اظہار کر رہی ہے, کربلا تو ابھی ہونی ہے اور وہ کل ہوگی, اور اس کے لیے تجھے تیار کیا جا رہا ہے کہ تیرا تو آگے سفر بہت بڑا پڑا ہے. تو پھر مولا حسین کی یہ بات سن کے انہیں صبر آ گیا تھا, انہیں چین آ گیا تھا, قرار آ گیا تھا کہ اب تو یہ جو مشیت الہیہ ہے یہ ہو کے رہے گی. تو پھر صرف ایک منظر دیکھا ہے, جب یہ حالات کربلا کے سارے ہو گئے, تو پھر جب قید کر کے لیا جا رہا تھا, لے کے جا رہے تھے, تو اس پر سیدہ زینب نے جب گردن گھما کے دیکھا ہے کہ صرف خواتین ہی ساتھ تھیں, باقی جو مرد حضرات تھے اور جو ہاشمی ساتھی تھے سارے کے سارے شہید ہو چکے تھے. پیچھے مردوں میں سے تو بچے ہی صرف سیدنا زین العابدین تھے. تو زین العابدین ہر وقت روتے رہتے تھے, تو ان سے جب پوچھا جاتا کہ امام آپ چپ نہیں ہوتے, آپ ہوا وقتی روتے ہیں,
کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا، یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا وہ گم ہوا تھا، اس کی آس تو تھی کہ واپس آ جائے گا، اس کے ملنے کی آس اور امید تو تھی، گم ہو گیا تھا نا، اس کے ملنے کی آس اور امید تو تھی، وہ اس آس اور امید میں حضرت یعقوب روتے رہے اور آنکھیں سفید کر دیں۔ میں نے تو کربلا میں سب کو اپنی آنکھوں سے شہید ہوتا دیکھا، کوئی واپس نہیں آئے گا، یہ آنکھیں کیسے رک سکتی ہیں رونے سے؟ اللہ تعالی ہمیں غم حسین کو منانے کے اور مشن حسین کو آگے چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔